हिसारे बेनामो निशां या तेरे इंतज़ार की सूली। किस्त नंबर 13। हवेली पर दादा जान मीर जलाल शाह की मौत का सोग अब एक गहरे और मुहीब सन्नाटे में बदल चुका था। वो तपता हुआ गरूर जो कभी मीर इफ्तिखार और आज़र शाह के चेहरों पर सजता था, अब मिट्टी में रुल चुका था। रात के 12 बज चुके थे और हवेली के पुराने बुर्जों के ऊपर चाहे चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। ज़ोया अपने कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर मज़ार की तरफ देख रही थी। उसने सफ़ेद मलमल का सूट पहन रखा था और उसके खाली स्याह घने बाल कमर पर एक मजबूत चुटिया की सूरत में लहरा रहे थे। उसकी बड़ी गहरी और स्याह काजल से लदी आंखों में इस वक्त कोई इंतकाम नहीं था, बल्कि एक पुरस्रार सोच का पहरा था। वादा करो ज़ोया, तुम मीरों का नाम मिट्टी में मिलने नहीं दोगी। दादा जान के वो आखिरी अल्फाज उसके कानों में गूंजे। ज़ोया ने मेज से एक पुरानी पीतल की लालटेन और वो भारी चाबी उठाई जो दादा जान ने उसे दी थी। वो धीमे और बेआवाज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतरती हुई हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी। रात की ठंडी हवा उसकी दूधिया सफ़ेद रंगत को मज़ीद सर्द कर रही थी। हवेली का पिछला बाग जहाँ माल्टे और चंपा के पौधे थे, इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। बाग को पार कर कर वो इस पुराने मज़ार के पास पहुंची जहाँ मीर फैमिली के बुजुर्ग दफन थे। मज़ार के पीछे एक छोटी लोहे की ड्योढ़ी थी जिस पर सालों से जंग लगा हुआ था और मिट्टी जमी हुई थी। ज़ोया ने चाबी ताले में घुमाई तो एक बारी चिड़चिड़ाहट के साथ वो छोटा दरवाज़ा खुल गया। नीचे अंधेरी सीढ़ियाँ उतर रही थी। ज़ोया लैंटेन उठाए एक एक कदम एहतियात से रखती हुई नीचे तहखाने नुमा ड्योढ़ी में उतर गई। वहाँ की हवा में पुराने कागजात और नमी की बू फैली हुई थी। ड्योढ़ी के वसत में लकड़ी की एक बहुत पुरानी मुगलई तर्ज की मेज़ रखी थी जिस पर चमड़े का एक बड़ा बॉक्स मौजूद था। ज़ोया ने बॉक्स का ताला खोला और अंदर से पीले पड़ चुके ख़ानदानी कागजात और एक पुरानी डायरी निकाली। वो मीर शेर शाह, आज़र और ज़ोया के परदादा के वक्त का असल रिकॉर्ड था। जूं जूं ज़ोया उन पोशीदा सफ़ात पर लिखी तहरीर को पढ़ती गई, उसकी बड़ी सी आंखें हैरत और हौलनाकी से फैलती गईं। इस डायरी में इतराफ़े जुर्म दर्ज था, एक ऐसा सच जिसने मीरों की नाम नहाद शराफत का जनाजा निकाल दिया। मीर शेर शाह के एक सगे भाई थे, मीर आलम शाह, जो इराज़ी और जायदाद के असल हकदार थे, मगर मीर जलाल शाह, दादा जान और बड़े चचा मीर इफ्तिखार ने जवानी में मिलकर मीर शेर शाह की शय पर अपने ही सगे चचा मीर आलम को रात के अंधेरे में कत्ल करवा दिया था और इस कत्ल को एक आम डकैती का रंग देकर पूरी जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवा ली थी। ये हवेली, ये शुगर मिल्स, ये वसीओ अरीज़ एराज़ी किसी हलाल की कमाई पर नहीं, बल्कि अपने ही खून के कत्ल और गज़ब की बुनियादों पर खड़ी थी। ज़ोया का हाथ कांपने लगा और लालटेन की रोशनी लरसने लगी। ये वो राज था जो अगर बाहर आ जाता तो मीर जलाल शाह की पगड़ी उछल जाती और मीर इफ्तिखार कानून के शिकंजे में आ जाते। ज़ोया ने एक गहरा सांस लिया, कागजात को वापस बॉक्स में बंद किया और ड्योढ़ी से बाहर निकल आई। उसके लबों पर अब एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो फातिहाना से ज़्यादा शफ़ाफ़ थी। इस हवेली के तकद्दुस का भूत अब हमेशा के लिए उसके दिमाग से उतर चुका था और वह जान गई थी कि यहाँ का हर मर्द गुनाह का एक मुजस्मा था। अगली सुबह शहर के एक बदनाम और महंगे रेस्टोरेंट के वीआईपी कैबिन में आज़र शाह बैठा था। उसका चेहरा कई रातों की जागने की वजह से जर्द पड़ चुका था और माथे का ज़ख्म अब एक गहरे निशान में बदल रहा था।
اس کے سامنے سیٹھ کامران بیٹھا سگار کے دھوئے کے چھلے بنا رہا تھا اور اس کی چھوٹی مکار آنکھیں آذر کی بے بسی کا مزہ لے رہی تھی۔ تو آذر شاہ، میروں کی لاڈلی نے تمہیں اپنے ہی گھر میں نوکر بنا دیا؟ سیٹھ کامران نے طنز سے کہا۔ مجھے وہ سب نہیں سننا سیٹھ، آذر نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس زویا کو نیچا دکھانے کا کوئی طریقہ ہے، بولو کیا کرنا ہوگا؟ میں اس لڑکی کو اس حویلی کے فرش پر رینگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیٹھ کامران نے ایک کالا چمڑے کا بیگ میز پر رکھا۔ اس بیگ میں 50 ملین 5 کروڑ روپے کے کیش ہے، اور یہ کچھ کاغذات ہیں جن پر شوگر ملز کے فنڈز کو لنڈن کے ایک فرنٹ اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی پوری ڈیٹیل ہے۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ملز کے مینیجر ہونے کے ناطے ان کچے واؤچرز پر اپنے سائن کرنے ہیں اور زویا شاہ کے ڈیجیٹل سگنیچر دستخط کا ٹوکن چوری کر کے اس ڈیل کو فائنل کرنا ہے۔ ایک بار یہ رقم لنڈن چلی گئی تو ملز کا دیوالیہ ہو جائے گا اور بینک زویا شاہ کو گرفتار کر لے گا، پھر حویلی بھی تمہاری اور ملز بھی تمہاری۔ آذر نے ان کاغذات کو دیکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سراسر دھوکہ دہی اور جرم تھا، مگر زویا کی دی ہوئی ذلت اور نتاشا کی ذہنی حالت نے اس کے اندر کے انسان کو بالکل اندھا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کروں گا، زویا کو اس کے اپنے ہی فیصلوں کی سزا ملے گی۔ اسی شام حویلی کے بڑے بیٹھک میں زویا صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ اس کے کاندھوں پر مضبوطی سے جما ہوا تھا، اس کے گھنے سیاہ بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ دانیال فکر مندی سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ زویا اپی، ملز کے اراضی سیکشن سے ایک خبر آئی ہے۔ آذر بھائی نے آج دوپہر بینک کے اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم کی منتقلی کی درخواست دی ہے، اور کمپیوٹر سسٹم بتا رہا ہے کہ آپ کے ڈیجیٹل سائنس کا استعمال کیا گیا ہے۔ زویا نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ یا صدمہ نہیں تھا، بلکہ وہی پرانی برفانی اور کاٹدار چمک ابھری جو اس کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ میں جانتی ہوں دانیال، آذر شاہ نے کل رات میرے آفس سے وہ ٹوکن چوری کیا تھا، اور میں نے اسے چوری کرنے دیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس خونی وراثت کے پالے ہوئے مہرے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ لیکن آپی، اگر وہ رقم منتقل ہو گئی تو؟ کوئی رقم منتقل نہیں ہوئی دانیال۔ زویا کھڑی ہوئی اور اپنے تیکھے نگوش کے ساتھ دالان کی طرف بڑھی۔ میں نے وہ اکاؤنٹ 3 دن پہلے ہی منجمد کروا دیا تھا، اور ایف آئی اے کی ٹیم اس وقت سیٹھ کامران کے دفتر پہنچ چکی ہے۔ آذر شاہ نے جس بساط پر اپنی آخری چال چلی ہے، وہ بساط میں نے خود بچھائی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میر آذر شاہ اور ان کے والد کا آخری اور سب سے ہولناک حساب چکتے بازار میں کیا جائے۔ زویا نے دانیال کو اشارہ کیا کہ وہ بڑے چچا میر افتخار اور آذر کو فوراً دالان میں بلائے۔ شطرنج کا یہ کھیل اب اپنے آخری اور سب سے ہولناک موڑ پر پہنچ چکا تھا، جہاں زویا اس حویلی کی بنیادوں میں چھپے قتل کا سچ اگلنے والی تھی۔ حویلی کا بڑا دالان آج رات کسی مزار کی طرح ٹھنڈا اور تاریک تھا۔ فانوس کی مدھم پیلی روشنی فرش کے سنگِ سرخ پر پڑ رہی تھی، جہاں کچھ ہی دیر پہلے تک میر جلال شاہ کی لاٹھی کی کڑک گونجتی تھی۔ زویا دالان کے وسط میں لوہے کی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اس دودھیا سفید لباس میں مزید نکھر آئی تھی، اور اس کی بڑی سیاہ کاجل لگی آنکھیں اس وقت کسی جج کی طرح صاف تھیں۔ اس کی پشت پر اس کے خالص سیاہ بال چٹیا کی صورت میں لٹک رہے تھے، جو اس کی روایتی مگر حکیمانہ شخصیت کو پورا کر رہے تھے۔ دانیال نے جیسے ہی آذر اور بڑے چچا میر افتخار کو دالان میں داخل ہونے کا اشارہ کیا،
آذر کے چہرے پہ چور کسی گھبراہٹ واضح تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال رکھا تھا جہاں سیٹھ کامران کا دیا ہوا پستول چھپا تھا۔ تم نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے زویا؟ میر افتخار نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بھاری آواز میں پوچھا۔ ابھی ابو کا شوق ختم نہیں ہوا اور تم روز کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتی ہو۔ زویا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نہایت اطمینان سے میز پر وہ چمڑے کا بیگ اور کچھ کاغذات پر رکھ دیے جو دانیال ابھی ابھی ملز کے آفس سے لے کر آیا تھا۔ یہ وہ ڈرافٹ لیٹرز اور واؤچرز ہیں اظہر شاہ، جن پر آپ نے آج دوپہر میرے جعلی دستخط کر کر ملز کے فنڈز لنڈن منتقل کرنے کی کوشش کی۔ زویا کی آواز دالان کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ اور آپ کے وہ دوست سیٹھ کامران، وہ اس وقت FIA کی حراست میں جا چکے ہیں۔ آپ کی آخری چال بھی الٹی پڑ چکی ہے۔ حاضر کا رنگ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور اس کا رخ سیدھا زویا کی طرف کر دیا۔ خاموش ہو جاؤ زویا، بہت ہو گیا تمہارا یہ راج۔ تم نے میری عزت مٹی میں ملائی، میری بیوی کو پاگل کر دیا اور اب تم مجھے جیل بھیجنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں یہیں ختم کر دوں گا۔ آذر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پستول نیچے کرو۔ میر افتخار نے گھبرا کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر آذر پر اس وقت جنون سوار تھا۔ زویا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ اس کی بڑی سیاہ آنکھوں میں آذر کے پستول کو دیکھ کر خوف کا ایک قطرہ بھی نہیں ابھرا، بلکہ اس کے لبوں پر وہی پرانی کاٹدار اور برفانی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ گولی چلانا میروں کا پرانا شوق ہے نا چچا جان؟ زویا نے آذر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نظریں سیدھی میر افتخار کے چہرے پر گاڑ دیں۔ کیوں چچا جان، آپ کو تو اس بات کا سب سے زیادہ تجربہ ہے۔ آج سے 40 سال پہلے آپ نے اور دادا جان میر جلال شاہ نے مل کر اپنے سگے چچا میر عالم شاہ کو بھی تو ایسے ہی گولی ماری تھی نا؟ یہ جملہ سنتے ہی میر افتخار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور ان کا پورا وجود بری طرح لرزنے لگا۔ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میر افتخار کی آواز ان کے حلق میں پھنس گئی۔ یہ بکواس نہیں ہے چچا جان، یہ وہ خون آلود سچ ہے جس پر اس حویلی کی بنیادیں کھڑی ہیں۔ زویا نے اپنی جیب سے وہ پرانی بوسیدہ ڈائری نکال کر میز پر پھینک دی جو اسے مزار کے نیچے ڈیوری سے ملی تھی۔ اس ڈائری میں دادا جان نے اپنے ہاتھوں سے طراف جرم لکھا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے چچا میر عالم شاہ کو قتل کر کے ان کی پوری جائیداد اپنے نام کروائی۔ یہ حویلی، یہ زمینیں، یہ ملز، یہ سب ایک معصوم کے خون کی کمائی ہے۔ آذر کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ زویا کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اپنے باپ کے زرد اور لرزتے ہوئے چہرے کی طرف جو زویا کے اس انکشاف کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ ابو، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ آذر کی آواز میں اب وہ لندن والا تکبر نہیں بلکہ ایک گہری الٹی اور صدمہ تھا۔ میر افتخار نے شرمندگی اور خوف سے دالان کے ستون کا سہارا لیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گئے۔ ان کی خاموشی نے آذر کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ اس کا پستول ایک بھاری آواز کے ساتھ سنگ سرخ کے فرش پر گر گیا۔ میر آذر شاہ، تم مجھ پر گولی چلانے چلے تھے۔ زویا کھڑی ہوئی اور اس کے سفید دوپٹے کا پلو اس کے شانے پر لہرایا۔ تمہارا پورا وجود، تمہارا یہ نام، تمہاری یہ جائیداد ایک مقتول کے خون پر کھڑی ہے۔ اگر میں یہ ڈائری
اور وکیل کے اصل کاغذات پولیس کے حوالے کر دوں تو تمہارے والد اس عمر میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑیں گے اور تمہارا نام تاریخ کے سیاہ ترین پگڑیوں میں لکھا جائے گا۔ زویا نے جھک کر فرش پر گرا ہوا پستول اٹھایا اور اسے واپس آذر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے آذر شاہ، تم اپنی اس چوری کے جرم میں خاموشی سے میرے ماتحت بن کر اس حویلی میں ایک غلام کی طرح زندگی گزارو گے یا اپنے باپ کو عمر قید کی سزا دلوا کر سڑک پر آؤ گے؟ میر ذوالفقار شاہ کی بیٹی کا حساب اب پورا ہوا ہے۔ آذر نے پستول کو دیکھا، پھر زویا کے اس پاٹ حاکمانہ چہرے کو دیکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اب کبھی نہیں جیت سکتا۔ وہ اس حویلی کے گناہوں کے دلدل میں اپنی بیوی کی سوتن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا تھا۔